बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जो तारीक राहों में मारे गए उनके बारे में आज आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ढिठाई देखें, बदमाशी देखें। पीछे क्योंकि अस्करी कुव्वतें खड़ी हैं, तो शहबाज शरीफ की जुर्रत देखें कि तकरीबन पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस बारिंग टू उन्होंने कहा है कि मुदाखलत हो रही है एजेंसियों की तरफ से। लेकिन शहबाज शरीफ की काबीना की हिम्मत चेक करें, उन्होंने क्या कहा है, ज़रा ये पढ़ते हैं। काबीना के इजलास ने मोअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुत्तफ़िका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मैं ये बाकी भी पढ़ता हूँ, लेकिन इतनी बदमाशी कभी भी किसी सिविलियन हुकूमत में आज से पहले नहीं देखी गई कि वो सिटिंग जजों के खिलाफ इस कदर खुल के सामने आए कि नून लीग के अपने लोग, ये तारड़ फैमिली जिनको लीड कर रही है वकला के हवाले से, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कह रहे हैं कि ये जो लेटर आया है जजेस की तरफ से, इसके पीछे पीटीआई है, इसके पीछे तहरीके इंसाफ है। ये खुल के कहने की हिम्मत इनको कैसे हुई? इनके पीछे अस्करी कुव्वत है, इसलिए है। इनके पीछे टैंकों तोपों वाले खड़े हैं, इसलिए है। ये उनको फ्रंट फराम कर रहे हैं, ये इसलिए है। सूरत हाल को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब नून लीग साकिब निसार पे चढ़ दौड़ी थी, तो तब पीछे बाजवा साहब की सपोर्ट थी। फिर खोसा साहब का शुरू में उन पर तनकीद हुई, लेकिन बाद में उन्हीं के दौर में उनका हालांकि शॉर्ट टेन्योर था, लेकिन उन्होंने जो काम किए शरीफों के लिए उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पे बेल दी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को अपनी निगरानी में मुल्क से बाहर भेजने में किरदार अदा किया, और भेजने के बाद इमरान खान को ताना भी दिया एक तकरीर में खोसा साहब ने कि हमने तो मोडेलिटीज तय की हैं, भेजा तो आपने है। तो वो भी किरदार आपने देखा। जब जब शरीफ खानदान किसी जज के खिलाफ बोला है, वो इजाजुल एहसन हो, मज़ार अली अकबर नकवी हो, जो भी जज हो, बंदयाल साहब हो, उस टाइम उनके पीछे यही टैंकों वाली कुव्वत होती है, तब वो बोलते हैं, वरना नून लीग में अपने से इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी तप्पड़ नहीं है। और अब जब वो 6 सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये कह रहे हैं कि बगैर तहकीक के हमारा ये फैसला है, कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ये नामुनासिब है बहुत, ये यहीं पे तौहीन अदालत लगती है, ये पूरी काबीना घर जाती है। क्या आपको पता है, अगर इस मुल्क में कानून हो, आइन हो, इस बात पे यहीं पे पूरी काबीना नायल होकर घर जाती है, लेकिन क्योंकि पीछे टैंकों वाली कुव्वत खड़ी है, इसलिए जो चाहे बोल सकते हैं। अब जरा पढ़ते हैं कि इन्होंने करने की क्या कोशिश की है, फिर आपको बताता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने क्या कहा है, लेकिन पहले ये जरा पढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिस इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट अलामिया के मुताबिक इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। अब याद रखें, ये पहला झूठ है और ये हमारी काबीना से बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस वह जो अलामिया आया है, ये फुल कोर्ट का अलामिया है। नहीं नाज़रीन, फुल कोर्ट मीटिंग का एक भी अलामिया बाहर नहीं आया। जो अलामिया बाहर आया है वो जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ से आया है, इनफरादी तौर पे आया है। आप अगर वो अलामिया पढ़ें जो काजी साहब ने भेजा, और कल मैं अपनी वीडियो में वो दिखा भी चुका हूं, वो काजी साहब की तरफ से है। उसमें बाकियों ने क्या कहा है, बाकियों की क्या राय है, वो सारा आना था, नहीं आया। फिर ये कहा गया कि अक्सरियत ये कहती है कि वज़ीर आज़म को भेज दें। नहीं बताया गया लोगों ने क्या राय दी है, क्या बातचीत हुई, कुछ भी नहीं बताया गया। ये अलामिया सिर्फ काजी साहब की तरफ से था। ये पहला झूठ है। आगे देखते हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया है। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत का, जिन्हें TOR कहते हैं, उनकी भी मंजूरी थी। TOR के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा, तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सके। काजी फायद ईसा से शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ काबीना को यह भी बताते हुए पाए गए हैं कि काजी साहब ने हमें कहा है कि आपके जो भी अच्छे काम होंगे, हम पूरी सपोर्ट आपको करेंगे, आपके साथ खड़े हैं।
تو بیسیکلی اچھے کام کا لفظ نکال دیں تو قاضی صاحب نے شہباز شریف کو سامنے بٹھا کے کہا کہ ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سن کے رکھو صاحب۔ اب دوسری طرف اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان 6 ججز پہ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی مستعفی ہو جائیں، ورنہ قاضی صاحب کو مزید بدنامی اور ضلالت مول لینی پڑے گی، سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کرنی پڑے گی، انتہائی ذلیل ہونا پڑے گا دنیا کی نظر میں۔ مزید وہ ہونے کے لیے تو تیار ہیں، ان سے جو بھی وعدے کیے گئے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن احسن طریقہ یہی ہوگا ان کے لیے کہ وہ ججز خود ہی مستعفی ہو جائیں اور ابلیوین میں چلے جائیں، جیسے اعجاز الاحسن صاحب نے کیا ہے۔ تو اب یہی ٹیکٹکس ان کے خلاف ہوگی۔ امیجن کریں 6 ججز نے اپنی گردنیں پیش کر دیں، 6 ججز نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے فیملی ممبرز بھی محفوظ نہیں، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو قاضی صاحب نے کہا وہی حکومت ڈیل کرے گی اس مسئلے سے جو تمہارے لوگوں کو اغوا کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے، تمہیں دھمکیاں دلوا رہی ہے۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اب اپنی جان بچانے کی فکر کرو، وہی حکومت اب تمہارے پیچھے آنے والی ہے، وہی ایجنسیاں اب تمہیں سیدھا کر کے رکھیں گی۔ اب وہ ججز ظاہر ہے کہ مزید ڈریں گے، گھبرائیں گے، ان کو تو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، ان کا تو کوئی بھی بندہ اٹھا کے لے جائیں، ان کے گھر کے بندے کو کوئی اٹھا کے لے جائے، انہیں ہی اٹھا کے لے جائیں تو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان 6 ججز کو ISI والے آ کے سیدھا دلیری سے کیمروں کے سامنے اغوا کر کے لے جائیں نا، ویگو ڈالوں میں ڈال کے، پاکستان کی عدالت میں کوئی ایسا جج موجود نہیں ہے جو ان کو برآمد کروا سکے۔ اس وقت ایک ایسا جبر کا نظام ہے جس کے خلاف سب لوگ کھڑے ہیں۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان وفاقی کابینہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی طرف لگائے گئے الزامات کو بغیر کسی تحقیق کے نامناسب قرار دے کر مسترد کرنا افسوسناک ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس طرز عمل پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی وفاقی حکومت کو از خود ایسا موقف نہیں دینا چاہیے تھا۔ HRC پاکستان یہ سمجھتی ہے حکومت کا قبل از وقت موقف تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے گئے خط میں جن خدشات کا ذکر کیا اور جن باتوں کی نشاندہی کی ہے، ان پر میرٹ پر صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک کمیشن ایک حکومت بناتی ہے، بندہ کون کمیشن کی سربراہی کر رہا ہے یہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ججز نے جو کیا ہے یہ نامناسب ہے۔ اب کیسے یہ کمیشن صاف شفاف تحقیقات کرے گا بتائیں مجھے؟ حکومت نے تو پہلے ہی بتا دی، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دی حکومت نے۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف اتنا لیٹا ہوا ہے کہ ISI کا دفاع کرنے کے لیے کمیشن کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی ISI کے دفاع میں سامنے آ گیا کہ یہ جی نامناسب ججز کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب آپ بوٹوں کی دی ہوئی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ذلت امیز حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو کوئی بھی آنریبل بندہ نہیں کرے گا، لیکن پھر آنر اور شہباز شریف کا دور دور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، آنر ان کے قریب سے نہیں گزرا، ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اب آتے ہیں تحریک راہوں میں مارے جانے والے ان 51 لوگوں کی طرف۔ ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور تحریک انصاف نے پہلی بار تپڑ کا مظاہرہ کیا ہے جو پاکستان کا مستقبل تاریک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر تحریک انصاف یہی سٹینڈ اپنا آگے بھی جاری رکھتی ہے۔ مجھے پاکستان کے مستقبل کی کیونکہ فکر ہے۔ 51 لوگوں کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے ان کو اکراس دا بورڈ سب کو 5-5 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ سزا جان بوجھ کے دی گئی ہے اور ابھی مزید سزائیں دی جائیں گی تاکہ 9 مئی کی ایک اینیورسری منانی ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کو مزید رگڑنا ہے، ایک بیانیہ بنانا ہے، یوم سیاہ منانا ہے، جس میں انہوں نے یہ تاثر دینا ہے کہ دیکھیں جی 9 مئی ہوا تھا، ہم نے لوگوں کو قرار واقعی سزا دے دی، جیلوں میں ڈال دیا، تن کے رکھ دیا، اور اس سے ایک اور چیز حاصل کرنی ہے، ایک ڈیٹرنس کے دوبارہ ہماری کسی قسم کی بے شرمی، بغیرتی اور حرام توپی کے خلاف عوام کبھی باہر نہ نکلے۔ یہ ڈیٹرنس قائم کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کا رد عمل بڑا زبردست آیا ہے، بڑا حوصلہ افزا آیا ہے، اور کم از کم میں تو اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ حماد اظہر جو پنجاب کے صدر ہیں PTI کے، سب سے پہلی ان کی ٹویٹ اس سزا ہونے کے بعد کیا تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تمغہ گروپ اور ٹاؤٹ آج بے گناہ افراد کو سزا سنائے جانے پر جشن منا رہے ہیں۔ اس طرح ہائی کورٹ ججز پر مٹی پاؤ انکوائری کو بطور فتح سمجھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سزائیں بھی اپیل میں ختم ہوں گی کیونکہ یہ جعل سازی پر مبنی ہے، اور ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر وکلاء کی بھرپور تحریک بھی چلے گی۔ دوسری ٹویٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تحریک انصاف اپنے تمام کارکنان جن کو نتاشا سپرا، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے سزا دی ہے، نتاشا سپرا، یہ نام یاد رکھ لیں، ان لوگوں کو نیم اینڈ شیم کرنا ہے۔ ان کے جو جاننے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں ان کے،
ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نتاشا سپرا جیسے جو جج ہیں، جو اس عظیم ترین مقدس پیشے کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں اور جو ISI کے اشاروں پہ فیصلے دیتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو نتاشا سپرا صاحب کی عدالت نے یہ جو ناحق سزا سنائی گئی، ان کی اپیل کا بندوبست اور خرچہ تحریک انصاف اٹھائے گی، ان کے گھر والوں کا مکمل خیال بھی تحریک انصاف رکھے گی۔ آج اس نظام پر بلا وجہ قوم تھو تھو نہیں کر رہی، مسترد چوروں کو حکمران بنایا گیا اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ حماد اظہر کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حوصلہ افزا ٹویٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ قوم کے یہ ہیرو جن کے میں آپ کو نام بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے میں ان کو سلوٹ کروں گا۔ یہ وہ قوم کے ہیرو ہیں جو دہشت گرد نہیں ہیں۔ انہوں نے باہر نکل کے ایک پیغام دیا تھا جو میں ان کے نام پہلے بتاؤں گا، پھر وہ پیغام بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا دیا تھا، لیکن ان کو اگر ہم خراج تحسین نہیں پیش کریں گے تو ہم سے بڑا نمک حرام اور بے شرم اور بے غیرت کوئی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے۔ جو لاہور میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں یا جو خواتین ہیں ان کا پھر بھی نام چلتا رہتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، یہ تاریک راہوں میں بیچارے مارے گئے ہیں۔ آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت۔ یہ ہیں ان کے نام: عامر حسن، شہریار، امجد عباس، محمد امجد، عمر شہزاد، قطب شاہ، عمران، شیر علی، سعد علی، محمد روشن، امجد علی، قدیر احمد، محمد عبداللہ، منشور، محمد ابو بکر، عبد المتین، فیضان علی، محمد فاروق، جہانگیر، امداد اللہ، فیضان کیسر، ارسلان اظہر، محمد شاہد، بابر رشید، آصف اقبال، محمد عمر، عثمان ظفر، عبد الغفار، امتیاز حسین، مکرام مصطفیٰ، سلمان، اجاز احمد، محمد قاسم، حق نواز، ذیشان اسلم، ماجد علی، محمد عرفان، احمد سعید، شعیب احمد، محمد ایاز، محمد عبداللہ، حکیم اللہ، محمد سفیان، محمد سلمان، احسن محمود، محمد یوسف، عظمت اللہ، عادل محمود، شراز اینڈ شہزاد اور احسان اللہ۔ یہ 51 لوگ ہیں۔ بدماش ریاستی اداروں کو غور سے سنیے گا، ان عظیم لوگوں نے بدماش ریاستی اداروں کو صرف یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اغوا کر لیں اور قوم یہ خاموشی سے سہ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدماش ریاستی اداروں کو بتایا تھا کہ عوام کی بات ماننی پڑے گی، اور پھر ماننی پڑی۔ عمران خان اگر رہا ہوئے تو وہ یہ لوگوں کی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ رہا ہوئے، ورنہ تب سے اندر ڈالنا تھا اور اب تک باہر نہیں آنے دینا تھا۔ پارٹی تو پھر بھی توڑنی تھی، مقدمے پھر بھی بنانے تھے، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ 9 میں یہ ایک بہانہ ہے، کچھ اور کر لینا تھا انہوں نے، لیکن لوگوں نے باہر نکل کے پرامن انداز میں باہر نکل کے ثابت کیا کہ ریاستی اداروں کی بدماشی نہیں چلے گی عوام کے اوپر۔ اور یہ سارا غصہ نکالا جا رہا ہے کہ ہم تو بدماشی 77 سال سے کر رہے ہیں، یہ غلام، یہ ہمارے نوکر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، اب ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ بس یہ ساری گیم چل رہی ہے۔ لیکن میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں ایک بار پھر۔ کسی کے پاس دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دہشت گردی نہتے لوگ کیسے کر سکتے؟ احسان اللہ احسان کو خود چھوڑا، وہ ملک سے باہر گیا، ریڈ لائن ابھی نندن نے کراس کی، پاکستان آیا، اس کو چائے پلا کے اگلے دن کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اسے واپس بھیج دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، کہنے والے ان کے اپنے لوگ ہیں جو اب اسپیکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے اسمبلی فلور پہ کہا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا، پتلون گیلی ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں، ریڈ لائن ابھی نندن نے کراس کی تھی، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس کر دیا، لیکن 9 مئی پہ ایک ایسا فالس فلیگ کرنے کے بعد ایک بیانیہ بنا لیا کہ نہیں جی ہم تو نہ عورت کو چھوڑیں گے نہ مرد کو چھوڑیں گے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دینے جا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ نامعلوم کتنے غلیظ ہیں۔ علی حسنین ملک جو تحریک انصاف کے لیے پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں۔ خواتین کو جب فورینسک کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو بند کمرے میں کوئی پولیس والا نہیں ہوتا، سول کپڑوں میں کمپنی کے 3 لوگ اکیلی خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کا دوپٹہ اتروایا جاتا ہے اور انہیں وہاں واک کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اس کی ویڈیو بریگیڈیئر کو بھیجی جاتی ہے۔ ATC عدالت میں جب جب پیشی ہوتی ہے،
ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے جج صاحب کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے، ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کی قیمت ایک ہی تھی کہ عمران خان کے خلاف بیان حلفی پر دستخط کر کے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی نہیں بتایا جا سکتا۔ ناظرین، یہ ہیں وہ نامعلوم افراد اور یہ ہیں ان کے کیریکٹر جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ مجھے مسئلہ ان کے کیریکٹر سے ہے، کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ عمران خان کو گرانے کے لیے خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سروں سے، یعنی جن کا کام ہے حفاظت کرنا، خواتین کو تحفظ دینا، وہ ان کے دوپٹے اور چادریں اتار رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، بنگالی سچ بولتے تھے، ہم ان کے گناہ گار ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب، وہ بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ہوش میں ان کو غلط کہا، ان کو برا کہا۔ ہم نے غلط مطالعہ پاکستان پڑھنے کی وجہ سے یہ کیا۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، یہ چھتر ہمیں پڑھ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگیں اللہ رب العزت سے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اصلی والا مطالعہ پاکستان پڑھائیں اور اس کے بعد پاکستان کی حقیقی آزادی میں اپنا کردار اپنی کیپیسٹی میں ادا کریں۔ یہ سن کے ہر غیرت مند کا خون کھولے گا، کیونکہ اس قوم کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہر بہن ہماری بہن ہے، ہر ماں ہماری ماں ہے۔ سوچئے گا ضرور جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان سے مقابلہ کر کے ڈٹ کے بیان نہ دینے والی خواتین کتنی عظیم خواتین ہیں۔ جو ملٹری عدالتوں میں کیسز ہیں، ان میں سے تقریباً سب کے بیانات عمران خان کے خلاف لیے گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ مار مار کے کیما بنا کے لوگوں کے بیانات لیے گئے ہیں۔ کم از کم 28 کا تو کہا گیا ہے کہ انہوں نے بیان دیے ہیں عمران خان کے خلاف۔ آگے یہ عمران خان کے اوپر بھی یہی کیس چلیں گے۔ یہ جو ان کو سزا ہوئی ہے 51 لوگوں کو، اسی کیس میں عمران خان بھی نامزد ہے کہ انہوں نے آنت جرم کی ہے۔ 109 جو ہوتی ہے دفعہ، وہ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو 5 سال سزا ہوئی ہے تو عمران خان کو بھی 5 سال سزا ہو سکتی ہے اس کیس میں۔ اور آگے ایسے ہی مزید جتنے بھی کیس ہیں اکراس دا کنٹری، جو کیسز ہیں، سب میں لوگوں کو پہلے سزا دی جائے گی اور پھر عمران خان کو رگڑا جائے گا ان سارے کیسز میں، کیونکہ یہ عمران خان کو جیتے جی باہر نہیں آنے دینا چاہتے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کس قدر غلیظ لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے، اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گڈی گڈی کھیل کے ان سے مسائل حل کر لیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپ کو صفحہ ارضی سے مٹانے کا عہد کر چکے ہیں۔ وہ صرف اپنی چالیں چل رہے ہیں کہ جو باہر قوت ہے اس کو ٹھنڈا رکھو، جو اندر بندہ ہے اس کو قید رکھو۔ اب دیکھیں ذرا، فیصل جاوید خان نے پٹیشن کی، جج نے فیصلہ دیا کہ عمران خان سے روزانہ 6 لوگ مل سکتے ہیں، معاملات طے کر لیے جائیں۔ اور جج صاحب نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ جو وکلاء ملتے ہیں عمران خان سے وہ 6 لوگوں سے علاوہ ہوں گے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنتی ہے، شیر افضل مروت ہوتے ہیں، بیرسٹر گور ہوتے ہیں، یا عمیر نیازی شاید ساتھ ہوئے تیسرے بندے، اور وہ اب طے کرتے ہیں جی کہ عمران خان سے صرف ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایک دن صرف وکلاء ملیں گے، ایک دن صرف فیملی ملے گی، اور 6 لوگ ہوں گے ایک ملاقات میں۔ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا طے کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، عوام کو تو سچ بتاؤ کہ اندر ISI والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ملنا ہے تو یہی ہوگی ملاقات ورنہ نہیں ہوگی۔ بات تو کرو، عوام کو بتاؤ تو صحیح، اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ کھل کے بولو، ڈرو نہیں، پوری عوام آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو 51 لوگ تاریک راہوں میں مارے گئے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں نکلے گا اگر ایسے لوگ ڈٹ کے کھڑے نہ ہوئے تو۔ ایسے لوگ تو سونے میں تولنے کے قابل ہیں، جنہوں نے اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے سٹینڈ لیا، جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج کرنے والے ورکر کہہ لیں یا عام عوام کہہ لیں، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آج ہم کور کمانڈر ہاؤس کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھ چکے ہوتے، ہم GHQ کی CCTV فوٹیج وائرل دیکھ چکے ہوتے، باقی جتنے بھی کیسز ہیں سب میں CCTV فوٹیج آ چکی ہوتی۔ اور اگر 9 مئی کو انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان کی گرفتاری کے دوران کی CCTV فوٹیج بھی باہر آ چکی ہوتی۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔